नाज़रीन खुश आमदेद। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। आज जो गुफ्तगू हम करेंगे वो एक मजमूई तौर पर एक सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है जैसे मुल्क में कुछ चेंज हो रहा है, एक हवा सी बन रही है। और आपको पता है हमारे यहाँ आमतौर पे परसेप्शन पहले बनता है और उसके बाद फिर रियलिटी जो है वो उसके साथ कुछ मैच करनी शुरू होती है। तो इस वक्त मामलात कुछ यूँ हैं कि लंदन में PMLN की एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आज उसको शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसको प्रिजाइड कर रहे हैं और उसमें कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बड़े अहम फैसले करने हैं कि अपोजिशन ने क्या करना है, किस तरीके से जो मुख्तलिफ बड़े इशूज आ रहे हैं बशमूल एक्सटेंशन के, उस पर क्या किस तरह की हिकमत अमली जो है वो अपनानी है। तो वो एक बड़ा फैसला तो शायद वहाँ से होने जा रहा है। दूसरी तरफ हर तरफ एक गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है। ये एक लफ्ज़ है -1। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तानी सियासत को फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हर कुछ अरसे बाद ये -1 का लफ्ज़ जो है ये हमारी डिस्कशन में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। और अगर मैं याद करूं तो शायद ये -1 का जो लफ्ज़ है ये अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे तो एक ज़माने में यासिफ अली जरदारी साहब के लिए भी इस्तेमाल किया गया जब वो सदर थे। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी -1 का ये लफ्ज़ जो है ये आया और उस पर बड़ी बहस होती थी गरम के ये -1 होने वाला है। और अब पिछले चंद दिनों से ये एक बार फिर हमारी जो सियासी गुफ्तगू होती है उसमें ये लफ्ज़ आ गया। ये कहाँ से आता है, ये आया किधर से -1, इसका मतलब क्या होता है और क्या इसको बाकायदा तौर पर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो डिस्कशन में डाला जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इससे मेरा और आपका जो जहन है, जो हमारा ओपिनियन है वो बनता है। तो ये -1 का इशू जो है ये एक बार फिर पाकिस्तान की जो है वो सियासत में एक बार फिर सुनने को आ रहा है। अब ये -1 का जो इशू है ये कहां से आया? देखिए, इस वक्त मैं आपको अपने जो हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करा दूं, फिर उनके सामने ये एक मैं जो आज का बेसिक प्रेमिस है वो मैं आपके सामने रखूंगा। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब मेरे पहले मेहमान हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। स्टैंडिंग कमेटी जो है डिफेंस प्रोडक्शन की, उसके चेयरमैन भी है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द शो। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके तर्जुमान भी हैं। मुस्तफ़ा साहब थैंक यू, बड़ी खुशी हुई आप हमें ज्वाइन किया। अंदलीब अब्बास साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म रुकन हैं, जो ओरिजिनल जो टीम थी इमरान खान साहब की उसकी मेंबर हैं और कमिटेड वर्कर हैं PTI की। अंदलीब साहिबा वार्म वेलकम, आप तशरीफ लाई हमारे शो में, बहुत शुक्रिया। ये तीनों जो मेहमान नाज़रीन मेरे साथ हैं ये आज के मौजू पे मेरे ख्याल है ये बड़े सूटेड हैं कि इस पर ये बात कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो है दो बड़े नैरेटिव्स हैं जो पाकिस्तान की सियासत में चल रहे हैं, एक गवर्नमेंट का और एक अपोजिशन का। बड़े सिंपल से, क्यों ये नैरेटिव सिंपल रखा जाता है ताकि आम वोटर्स को समझ आए। जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो ये है कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये करप्ट हैं और ये मनी लॉन्डर हैं। भाई ये दो चीजें हैं, इसकी बुनियाद पर उन्होंने एक नैरेटिव रखा हुआ है। जो बयानिया है अपोजिशन की साइड से वो भी उतना ही सिंपल है। वो कहते हैं ये सिलेक्टेड है और ये नालायक है, ये दो चीजें। अब ये जो दो बड़े बयानिए हैं इसको सामने रख के आप रोज देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बयानात आते हैं, बहस होती है टॉक शोज में, सामने ये दो चीजें होती हैं और हर हफ्ते देखना होता है कि आज किसका बयानिया ऊपर है और उसको अंदाजा कैसे लगाएं। यानी आपने कहा जाना हो कि इस हफ्ते किसका बयानिया ऊपर जा रहा है तो उसके दो तीन बड़े मजेदार से इंडिकेटर हैं। पहला तो यह होता है कि कौन सी साइड दूसरे को जवाब दे रही। यानी आज के हफ्ते में अगर आपको मिसाल के तौर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, मेरे ख्याल शायद हमारे पास साउंड बाइट है, अगर है तो चलवाएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि -1 हो गया, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स -1 का जो बयानिया है इस हफ्ते थोड़ा हावी हो रहा है। अगर हमारे पास है तो हम उसको सुनवाते हैं। जी सुनवाइएगा। इस वक्त इस ख्याल को छोड़ दीजिए कि आप इमरान खान को तब्दील कर सकते हैं। ना आप इमरान खान को तब्दील कर सकते हैं, ना आप हुकूमत को कोई जो है वो तकलीफ पहुंचा सकते हैं। सो
اسی طرح کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنا دفاع کرتی پھر رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم نے کرپشن نہیں کی, ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی. تو یہ ایک سیسو جو چلتا رہتا ہے. لیکن اس وقت آج کے دن یہ بیانیہ -1 کا کچھ تھوڑا سا اوپر آیا ہوا ہے. یہ کیوں ہے اور کیا یہ کچھ جو بدلتی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف کوئی اشارہ تو نہیں کر رہا؟ وہ 3 چیزیں ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ذرا مہمانوں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, منڈے کو یعنی پرسوں کے دن 9 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کی جو انہوں نے ECL سے اترنے کے لیے جو اپلیکیشن دی ہے وہ آ رہی ہے منڈے کو. امپورٹنٹ ہوگا اس کا فیصلہ, کیا آتا ہے, ہنٹ دے گا کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. اسی طریقے سے وینسڈے کو 11 تاریخ کو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جو بیل اپلیکیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آ رہی ہے. اس کا کوئی فیصلہ آتا نہیں آتا, شو کرے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو میٹنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ وہ بھی ہونے جا رہی ہے منڈے کو, اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے اپوزیشن گورنمنٹ کی, اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو تلخی ہے یہ ورکنگ ریلیشن شپ کی طرف جاری ہے یا معاملات بالکل ابھی بھی کشتی جو ہے وہ کچکولے کھا رہی ہے. یہ بڑے کی ڈیولپمنٹس ہیں جو آنے جا رہے ہیں. لیکن اس سارے پیراہے میں -1 کہاں سے آ گیا؟ جنرل صاحب اگر میں شروع آپ سے کروں, یہ -1 جان کے انجیکٹ کیا گیا ہے آپ لوگوں نے تاکہ لوگوں کے ذہنوں پہ آئے, میرے جیسے لوگ پروگرام کریں اور لوگ کہیں -1 کیا ہو رہا ہے؟ یہ فات بہت مہربانی, آپ نے انوائٹ کیا. اور آف کورس یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈومیسٹک پرسیپشنز ہیں نا پولیٹیکل, ان کی روٹس ہیں, مختلف فیکٹرز ہیں جو یہ جنریٹ کرتے ہیں. اس میں ایک ہمارا انٹرنل فیکٹر ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کس حد تک ہے. نمبر 2, اکنامک سچویشن کیا ہیں, لوگوں کی کس حد تک ڈپرائیوڈ ہیں یا خوشحال ہیں. ایک تو وہ چیز کا کاؤنٹ کرتی ہے. نمبر 2 از سیکیورٹی پیراڈم, جو آپ کا ایکسٹرنل تھریٹس کیا ہیں, انٹرنل تھریٹس کیا ہیں, اور ان کو کوپ اپ کیسے کیا جا رہا ہے بائی دی سٹنگ گورنمنٹ, ان کو ڈیل کیسے ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ماحول کیا چاہیے اور ماحول کیا بنا ہوا ہے. اور پھر ہے ایک ایکسٹرنل ڈپلومیٹک جو فرنٹ کے اوپر کشمیر کا مسئلہ اس کے بالکل کور پہ اوپر ہے. کیا ہم کشمیر کا جو مسئلہ جو بڑا ہی امپارٹنٹ ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے؟ ہم دیکھیں نا -1 ڈسکس کر رہے ہیں. کل بھی چینلز کے اوپر وہ تھا 18 کویسچن شہباز شریف صاحب سے پوچھے گئے. پھر یہ تھا BRT میں پشاور کی ہائی کورٹ نے یہ کیا. ہم اپنی انرجی اور ٹائم ان چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں. لیکن کشمیر کا ایشو جو کہ ہم لائف لائن سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے نیشنلی انٹرنیشنلی, وہ پیچھے چلا جاتا ہے. ابھی ایک پرسیپشن جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک نیریٹو یہ ہے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ واقعی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے. اور نمبر 2 کہ ان کے جو ایفیشنسی ہے یا کیپیسٹی ہے وہ یہ لیک کرتے ہیں ڈسپائٹ گڈ انٹینشنز, کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ, اور اس میں لوگ کوٹ کرتے ہیں مثلاً اکانومی کی سچویشن. آلدو کچھ اچھے انڈیکیٹرز ہیں جو میں کہتا ہوں کہ وہ باعث تسکین ہے اگر کوئی اچھے انڈیکیٹرز آتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ موڈی نے چینج کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن -1 کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. دیکھیں, لیکن اس کو یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی آگے چلنا ہے تو کیا چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آئیڈیلی ہر حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے, کنٹینیوٹی آف پالیسی ہونی چاہیے, اور پاکستان آگے چلے. چلیے یہ تو ایک لارجر کانٹیکسٹ ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ کوئی سوچ بھی ہے. -1 انٹروڈیوس کیا ہے آپ لوگوں نے, یہ گورنمنٹ تو نہیں بات کر رہی تھی, کیوں انٹروڈیوس کیا؟ کیونکہ نمبرز تو نہیں ہیں آپ کے پاس. اس کا مطلب کیا ہے -1 کا؟ دیکھیں فہد بھائی, سب سے پہلی چیز تو جنرل صاحب نے میرے خیال سے کافی اچھا ایک اوور ویو دیا ہے, اور انہوں نے وہ 1 2 3 کر کے انہوں نے وہ چیزیں گنوائی ہیں کہ جن کے اوپر ہماری کانورسیشنز جنرلی ہونی چاہیے پر جو کہ نہیں ہوتی. اور اس ساری گفتگو کی جو اس میں سب سے اہم چیز جو میرے نزدیک ہے وہ ہے عوام کی خوشحالی.
اب پچھلے 15 مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے معاشرے میں انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی بھی آئسولیٹڈ نہیں ہے معیشت سے. اس وقت معاشی جو حالت ہے پچھلے 15 مہینے سے وہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے اتنی دگرگوں ہوئی ہے کہ جس میں آپ فگرز تو یہ بتاتے رہے کہ جی کہ موڈیز نے ہماری ریٹنگ اچھی کر دی، لیکن وہ ہر آئی ایم ایف کے پیکج ملنے کے نتیجے میں ہوتی ہے. ایک عام آدمی کی زندگی کو کیا فرق پڑا؟ بیسک یہ کانورسیشن جو جنریٹ ہوتی ہے یہ جنریٹ وہاں سے ہوتی ہے. بازاروں میں رونق نہیں ہے. -1 کی آپ جوڑ رہے ہیں اس کو؟ میں اس کو جوڑ رہا ہوں. اچھا. کیونکہ جنرلی جو ڈسکنٹینٹ کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈسکنٹینٹ کی فیلنگ ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے کہ جس شخص نے امید دکھائی ہوتی ہے، جس نے ایک بہت بڑا نقشہ کھینچا ہوتا ہے کہ جی کہ اگر مجھے کبھی حکومت ملی تو میں آپ کی زندگی میں یہ تبدیلیاں لے کر آؤں گا. اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ذات نے جو عوام کے ساتھ الیکٹ ہونے سے پہلے جو وعدے کیے اس میں بہت زیادہ ہوپس ان کی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ. لیکن -1 کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہے اور پرائم منسٹر چینج ہو جائے؟ دیکھیے ہاں، ایک تو اس طرح بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا آپ پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ ان کے اپنے رینکس پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ اس وقت ان سے نالاں بیٹھے اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی دے فیلنگ دا ہیٹ فرام دا پیپل. بٹ یہ آپ کی خواہش ہے، یعنی آپ کر تو نہیں سکتے -1، اپوزیشن -1 تو نہیں کر سکتی. دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اپوزیشن کے پاس ہاؤس کے اندر نمبرز نہیں ہے -1 کرنے کے، لیکن ان کے کولیشن پارٹنرز نمبر گیم اس وقت جہاں پر کھڑی ہے کولیشن پارٹنرز بھی کوئی اتنے خاص خوش نظر نہیں آ رہے. اچھا. مینگل صاحب کی آپ 2 دن پہلے کی تقریر سنیں، اس تقریر کے اندر انہوں نے اپنی بہت زیادہ گریونسز کا اظہار کیا. چودھری شجاعت حسین صاحب وہ ان کے ایک میجر پولیٹیکل ایلائی ہیں، انہوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ 3 مہینے بعد اس طرف سے اگر کچھ ہو اس طرف سے ہو اور ہوگا ایونچولی ہوگا. اوکے، میں اندیپ صاحب اب یہ -1 کا معاملہ یعنی یہ اپوزیشن کی خواہش تو ہے، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے میرے سے اگری کریں گی کہ نمبرز تو نہیں ہیں ان کے پاس، تو اگر -1 ہونا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ -1 کہاں سے ہماری ڈسکشن میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان کی تو پھر جیت ہوئی نا اپوزیشن کی کہ انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا معاملہ ہی. فہد وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. جیسے 3 چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، میں بھی یہ 3 چیزیں 3 پہلو ہیں جس کی وجہ سے ڈیسپریشن میں اب کیا کہتے ہیں وہ کیا نام ہے گریپ پائن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی. نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پیناما لیکس 2 چل رہی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ سارا نیٹ ورک جو ہے ایکسپوز ہو گیا ہے، اور ان سے یہ سوال صرف ہم جب پوچھتے ہیں کہ جی نثار گل اور علی احمد کیا وزیر اعلیٰ کے ملازم تھے آن ٹیکس پیئر منی، تو اس کا بھی جواب کسی ٹاک شو میں نہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ اب تو ایویڈنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے بھی فیملی ساری ان کے بچے بھی چلے گئے، ان کی بیگم بھی چلی گئی، بیٹی بھی چلے گئی، داماد بھی چلے گئے، خود بھی وہ چلے گئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. نمبر 2 -1 ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے کچھ پریشانی ہے، کچھ تشویش ہے، کچھ دباؤ ہے یہ چیزیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ کیسز جو ہیں یہ ابھی جو چل رہے ہیں یہ تو انہوں نے آپس میں کیے تھے، 10 سال پہلے کے ہیں، اور ان میں سے اب یہ جو کیس آیا یہ تو چلے ہم لا رہے ہیں، لیکن دب جاتے تھے پہلے. ایک بندہ ہے جس نے ان کیسز کو دبنے نہیں دیا، اور آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف کی ٹائم پہ بھی انہوں نے کہا تھا، خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہ یہ بھول جائیں گے عوام، تو عمران خان نے کہا میں نہیں بھولنے دوں گا، اور ان دی اینڈ اس نے بھولنے نہیں دیا، اور اب بھی وہ کہہ رہے کہ میں بھولنے نہیں دوں گا. ایک بندہ. سو -1 ان کا ڈیسپریشن ہے کہ کسی طرح وہ ایک بندہ چلا گیا تو پھر ہم سارے ایک جیسے ہیں. آپ نے دھرنے پہ بھی دیکھا ہوگا یہ سب ایک جیسے ہو گئے. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے ٹائم کا بڑا ایشو ہے، کیونکہ اب کیا ہوا، پہلے تو آپ نے دیکھا پورے 1 سال پروگرامز ہوئے، شور مچا کہ اکانومی نیچے جا رہی. اب کیا ہوا ہے؟ ٹائم کا ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ 1 سال میں اب ایک اکانومی جو ہے ہیز ٹیکن اے ڈفرنٹ ٹرن. گلوبلی اسٹاک مارکیٹ میں جو انہوں نے پورے سال طوفان مچایا، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ سب سے بہتر ہو گئی. موڈیز نے سٹیبل کہہ دیا رسکی سے. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے جا رہی ہے.
डॉलर नीचे जा रहा है। इनको पता है 6 महीने में, 2 महीने में आपको इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी। जब इनको इनके हाथ में ये भी नहीं रहा तो ये तो वैसे ही फारुकुल बाल हो जाएंगे। इसलिए इनके लिए मुझे ब्रेक लेनी है कि कोई ना कोई इस तरह की बात छेड़े ताकि ये पॉलिटिकली रेलेवेंट रहे, वरना ये टोटली पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। -1 का ये तो क्लियर है कि ये एक डिस्कशन में आ गया है, ऐसे दबाव पड़ता है, लेकिन ना ही गवर्नमेंट ऑपोजिशन के पास नंबर्स हैं। उम्मीद तो हो सकती है, ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जो हवाएं हैं, सियासी हवाएं, उनमें कुछ कहीं ना कहीं से कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है। वो क्या है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात हो रही थी कि ये जो सियासी फिजाएं हैं, इनमें हमें कुछ चेंज होता नजर आ रहा है। मैं तब्दीली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उसके मायने कहीं और चले जाते हैं। लेकिन जनरल साहब, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं, बाहर मीटिंग हो रही है, मियां शहबाज साहब बाहर हैं, ये बेल आ रही है, ये टाइड टर्न हो रही है, कुछ मामलात उस तरफ जा रहे हैं जो कुछ कशीदगी, तनाव, टेंशन थी PMLN की और एस्टैब्लिशमेंट की, वो बर्फ पिघल रही है। आपको ये नजर आ रहा है होता वो? देखिए, अभी ये तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये दे फेल्ट के वो विक्टिमाइज हुए हैं, और दे आल्सो फेल्ट के उनका प्राइम मिनिस्टर था और सिर्फ इल्जामात के ऊपर वो रिमूव हो गया। और फिर दे फेल्ट के उनके केसेस एवरी डे चले, ओवर 123 पेश की हुई, आपने देख लिया। फिर आपने देखा JIT कैसे बनी, और फिर उसका जितना ढोल ढमक्का हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसको सुपरवाइज करेंगे, और क्या कुछ नहीं हुआ, यानी आपके सामने था। और बट मुस्लिम लीग नून ने अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदलिया के अहकामात को माना, जो डिसीजंस थे उनके ऊपर अमल किया और आगे चलते रहे। और अभी चूंकि नवाज शरीफ साहब की सेहत का खराबी का था और गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, गवर्नमेंट ने अपने मेडिकल बोर्ड्स बनाए, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर ये बताया गया और वो बाहर ट्रीटमेंट पे हैं। ठीक, लेकिन ये तो, देखिए, अब जिस तरह ये मरियम साहबा की वो हियरिंग आ रही है मंडे को, अगर लेट्स अज्यूम कि अगर उनको ये अलाउ कर देते हैं कि जी आप ECL से हट जाएं, आप बाहर जा सकते, इसको हम कैसे रीड करें? देखिए, आप एक यूनिक पोजीशन में हैं क्योंकि आपने इतना अरसा फौज में गुजारा है। एक तरीका होता है जिस तरीके से एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन सोचती है, चलती है। ये जो इस तरीके के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, इसको हम कैसे रीड करें? ये रैंडमली तो नहीं हो रहे? नहीं, देखिए, रैंडमली तो नहीं हो रहे, लेकिन आप किसी एक खातून को जो कि किसी गवर्नमेंट के ओहदे पे नहीं रही, आपने उसको पाबंदे सलासिल किया और फिर आप उनकी बेल पे अभी वो हैं, तो आप कितना अरसा उनका कन्फिस्केट करके रखेंगे पासपोर्ट, और कब तक ये पाबंदियां रहेंगी? आफ्टर ऑल वो तो हर पेशगी पे आती हैं और आएंगी। तो मेरे ख्याल में इसको किसी और चीज से लिंक करने के लिए या हवा बदलने की बजाय अदलिया के ऊपर ही हमें यकीन करना चाहिए कि वो इंसाफ करें। लेकिन सियासी तौर पर आपको कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर इंसाफ हो और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो और लोग अरेस्ट हों, ये आपके BRT के ऊपर भी कि जी आपके ने 49 बिलियन का शुरू हुआ तो 66 बिलियन पे चला गया, आपने फिजिबिलिटी स्टडी नहीं कराई, आपने इसके ऊपर कोई मतलब 400 बसें बुक करा दी और 219 आई, वेयर एज लाहौर जैसी जगह पे 65 बसेस में हुआ। ये 2017 में आया और उस वक्त के हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तो फौरन जाके हुकूमत जाके स्टे ले आई। और अभी जब बात हुई है तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में फिर जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि अब ये चीजें कुछ होना चाहिए ना, नजर आना चाहिए कि यस सो मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड। वो किसी एक प्रोफेशन में है या किसी एक पार्टी के अंदर है, तो अक्रॉस द बोर्ड होता नजर आएगा तो फिर ही कोई एक कंसोलेशन। अंदीप साहब, ये शिफ्टिंग सैंड्स तो हो रही है। देखिए, क्योंकि जब मियां साहब बाहर गए तो आपकी जो पार्टी का रिएक्शन है वो कोई ढका छुपा तो नहीं था, एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कई बार ये कहा। अब जो है वो बाहर मीटिंग हो रही है, अब मरियम साहबा की हियरिंग आ रही है, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन ये परेशानी तो है ना PTI के अंदर
کہ وہ جو پوزیشن تھی جس میں اپوزیشن کو بشمول پیپلز پارٹی بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، وہ اب پوزیشن نہیں رہی، اب تھوڑا سا ان کو سپیس مل رہی ہے. یہ سپیس آپ دے رہے ہیں یا کوئی اور دے رہا ہے؟ فہد، پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گی کہ جو انہوں نے معصومانہ سی پکچر پیش کی ہے، شی از ہر سیلف آن ریکارڈ a million times saying کہ میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اینڈ دین شی گوز ان ٹو اندر پروگرام اینڈ سیز کہ میری 1 بلین کے ایسٹس ہیں پاکستان میں. اور تیسری بات یہ کہ چودھری شوگر ملز میں ان کی شیئر ہولڈنگ ہے جو کہ سارا کچھ باہر آ چکا ہے. تو ابھی تو کیس چل رہا ہے، تو کیس جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن ہے جو انہوں نے 72 سال میں کی. انہوں نے عدالتوں کا نظام تباہ کیا، جوڈیشل ریفارمز نہیں کیے، نیب ریفارمز نہیں کیے. اب 1 سال میں دیکھیں، کیونکہ میں اسمبلی میں بیٹھتی ہوں، آپ ری پلے کر کے دیکھ لیں اگر آپ مجھے بلیو نہیں کرتے. پہلا گھنٹہ ہوتا ہے پبلک ایشوز پہ کوسچن آور کا جو کہ اپوزیشن نے کرنے ہوتے ہیں. پہلا گھنٹہ میرا سوال میں جو جاننا چاہ رہا ہوں نا، سپیس مل رہی ہے اپوزیشن کو، باقی ہوتا کیا ہے، یہ جو پرسپشن ہے، نہیں میں میری بات پوری سن لیں. ان کو سپیس، یہ جو سپیس ملنے کا پرسپشن ہے، اس سے آپ اگری کرتی ہیں کہ اپوزیشن کو سپیس مل رہی ہے؟ پہلے نہیں تھی، یہ اب ہو رہی ہے چند دنوں سے. یہ آپ لگ رہا ہے آپ کو کہ مل رہی ہے یہ سپیس؟ تو میری بات سنیں، اگر اپوزیشن کو سپیس مل رہی ہوتی تو وہ بما ایلو یال باہر بھاگ رہے ہوتے. وہ بھی کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے میں نے نہیں آنا، میرے وہاں چیک اپ کرانا ہے، بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے. پہلے داماد جا چکے ہیں، بیٹے جا چکے ہیں، والدہ فوت ہو گئی وہ نہیں آئے. تو مجھے بتائیں کہ اگر سپیس مل رہی ہوتی تو زرداری صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بھی بیل کرانی ہے، وہ بھی بیمار ہیں. تو یہ سارے مفرور اور ایبسکونڈرز کے طور پہ ملک بھاگتے چھوڑتے اگر ان کو سپیس مل رہی ہوتی. اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں رہیں گے تو سونر اور لیٹر ان کو پکڑے جائیں گے. جس طریقے سے ابھی تک سال ڈیڑھ تک حکومت چل رہی تھی، جو ایک انداز تھا، جو طور طریقہ تھا، وہ اب کچھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر کیونکہ یہ جو لیجسلیشن آنے والی ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تو ان کو بیٹھنا پڑے گا، ساتھ بات کرنی پڑے گی، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانی پڑے گی، ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا جن سے ابھی تک یہ لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. تو یہ ڈائنامک سارے چینج ہو جائیں گے نیکسٹ ویک سے، بریک کے بعد. ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کہ یہ جس طریقے سے کچھ ڈائنامکس جو ہیں چینج ہو رہے ہیں، فضا تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کا ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ آ رہا ہے. جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں 3 نام دیے ہیں حکومت نے اور اپوزیشن نے. اپوزیشن نے 3 نام دیے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے لیے، ناصر کھوسا صاحب اور اخلاق احمد تارڑ صاحب اور جلیل عباس جیلانی صاحب، اور گورنمنٹ نے دیے ہیں بابر یعقوب فتح صاحب، فضل عباس میکن صاحب اور عارف احمد خان صاحب. اب یہ 6 نام ہیں اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے، انہوں نے اگری کرنا ہے. اگر یہ اگری کر جائیں تو یہ باقی میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ اس سے اس ماحول میں یہ لگے گا جیسے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو رہی ہے. ہوا ایسا نہیں ہے، کیا امکان ہے اس کا؟ اندلیب صاحبہ میں آپ پہ آتا ہوں، جلسہ آپ سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کا کیا امکان ہے؟ Are you hopeful؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور کسی سلوشن پہ پہنچنا تو چاہیے، بٹ اس کے اندر جو لارج ہارٹیڈنس شو کرنی ہے حکومت کو کرنی چاہیے، چونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں، اور بیٹھ کے آپس میں تعاون کے ساتھ. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ 200 ملین کے ملک کے اندر ہمارے پاس کوئی ایک بندہ ہم نہیں چن سکتے جس پہ سب کہیں کہ جی بالکل ایبسولوٹلی ول ورک. ایک تو بات یہ ہے. دوسری آپ نے سپیس کی بات کی تھی. میرا سوچ یہ ہے کہ دیکھیں دیر آر 2 اسکول آف تھاٹس. ایک تو حکومت کا رویہ ہے کہ جی ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤ، روتھ لیس ٹریٹمنٹ اس کو کرو، اس کے اندر سے اے سی نکال لو، یہ بیمار نہیں ہے، یہ مکر کر رہے ہیں، ان کی وائف کا بھی پہلے الزام لگایا، یہ وہ، یعنی ان کو کوئی رسپائٹ نہیں ہونی. ایک دوسرا جو ابھی ہم تھوڑا اگلا دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، آئینی حقوق کا لوگوں کا خیال رکھا جائے، انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیں. تو اس کو سپیس ہم نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا وہ جو ایک ایکسٹریم ایٹیچیوڈ ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ایسے نہ کریں، اور عدالتیں جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر لوگوں کو میرٹ کے اوپر انصاف دیں. تو دیٹ از ٹرو. اندلیب صاحبہ یہ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس میں کتنا امکان ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہوگی، ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا کہ
کہ یہ سسٹم جو بالکل ڈسفنکشنل ہوا ہے یہ ایکچولی کام کر سکتا ہے جب کبھی کبھار ضرورت پڑے تو یہ ممکن ہے؟ میرا خیال بالکل ممکن ہے. اس میں دو تین چیزیں میرے خیال خوش آئند ہے. نمبر 1 پہلی دفعہ ہے کہ جی ایکس ججز کو صرف نہیں کنسیڈر کیا گیا, اس میں ڈپلومیٹس ہیں اور الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں. یہ خوش آئند کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ پہلے لمٹ کر دیا جاتا تھا کہ جی آپ نے کوئی ایکس جج کو ہی لینا ہے اور جو کیپیبل لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے, اور یہ 6 کی لسٹ جو ہے کافی ڈائیورس ہے. تو یہ ایک تو یہ اچھا ایک اقدام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کنسنسس کے ساتھ آپ چلے مکمکہ کر کے کر لیں. میرٹ پہ بندہ آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر الیکشن کے اندر یہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت کمزور ہے. فخر الدین ابراہیم صاحب کے وہ جی ابراہیم جو تھی ان پہ الزام اٹھا, سردار رضا صاحب کے بھی اٹھا کہ جی الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی جو ہے ٹو کنڈکٹ دی الیکشنز وہ کم ہے. تو ریفارمز نہیں ہوتے, نہ نیب ریفارمز ہوئے, نہ ای سی پی ریفارمز ہوئے, نہ ایف بی آر ریفارمز ہوئے. تو جس کی وجہ سے 6 کے 6 نام ٹھیک ہیں, یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے بھی جو نام ہیں وہ سیریس نام ہے, کنسیڈر ہو سکتے ہیں آؤٹ رائٹ. اس میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ کوئی آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دا بیک گراؤنڈ آف دیز پیپل. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی ڈائیورس بیک گراؤنڈز ہیں اور یہ خوش آئند بات ہے. ہاں سب سے پہلے جو 2 چیزیں دیکھنی چاہیے وہ یہی دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ بندہ جو بھی آپ رکھیں گے اس کے اندر کمپٹنس اینڈ کیریکٹر دونوں ہونی چاہیے. جہاں بھی ایک چیز کی کمی ہوگی وہاں مسئلہ آتا ہے. ابھی تک جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بائسڈ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے میرا رشتہ دار ہے, میرا جاننے والا ہے, اس نے مجھے الیکشن جتایا نہیں جتایا, میرے خلاف فیصلے کرے گا. ہاں, اور یہ اچھا ایک اپرچونٹی ہے مصطفیٰ بھائی کہ یہ کہ پروو کریں کہ ایکچولی کام کر سکتے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ اٹ کین ڈیلیور ریزلٹس. ٹیسٹ کیس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے امپورٹنٹ تو کافی ہے کہ یہ نظام چلتا رہے اور اس نظام کے چلنے میں آف کورس اگر یہ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو خوشائن تو ہوگا. لیکن ماضی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ سے بھی بڑا ایک واقعہ آیا ان پچھلے 15 مہینوں میں جب پاکستان اور انڈیا آپس میں کشیدگی عروج پر چلی گئی. اور وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس کے اندر ہم سمجھتے تھے اور ہر کوئی ایک لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن رکھتا تھا کہ تمام سیاسی تفریق ختم, سب ایک پیج پر, سب ایک میز پر, اور ہم نے اب انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے. پارلیمان کے اندر جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی وزیر اعظم نے آنا پسند نہیں فرمایا اس گریو سچویشن میں بھی. وہاں پر بھی چیف آف آرمی سٹاف کو پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لینا پڑا. تو یہ میں تو کوئی اس کو ایک خوشائن چیز ضرور سمجھوں گا, لیکن ہوپ فل میں نہیں ہوں. اور اس لیے ہوپ فل نہیں ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ, اور دوسرا گورنمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن غیر فعال رہے. اس لیے غیر فعال رہے کہ پچھلے 5 سال سے چلتا ہوا ایک کیس جو فائنلی کسی کنکلوژن کی طرف شاید پہنچے, اگر الیکشن کمیشن فعال ہوگا تو اس پہ فیصلہ آ جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی تو آنا ہی, ابھی نہیں آئے گا تو تھوڑا ڈیلے ہو کے آ جائے گا. لیکن وہ کیوں ڈیلے ہو؟ اپوزیشن تو دیکھیں, ہمیں تو الیکشنز کے اوپر ہمارے سوالات, آر ٹی ایس سسٹم کے فیلئر کے اوپر سوالات, اور پھر اس چیز کے اوپر سب سے بڑا سوال کہ پچھلے 5 سال سے وہ کیس کیوں نہیں سنا جا رہا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں. اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ آ رہا ہے. تو 2-3 جو میں نے آپ کو ڈیولپمنٹس کا بتایا تھا, منڈے کو, وینسڈے کو نظر رکھیے گا. اس سے آئیڈیا ہوگا کہ جو ہوا کا رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.